बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मई की 27 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। आज मंगल का दिन है। ये वो दिन था कि जब हमें गुज़श्ता हफ्ते पता चला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के दिन इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी की, ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ाएं सुनाई गई हैं, इन पर सज़ा मअतली की दरख्वास्त सुनी जा रही होगी, लेकिन ये नहीं हुआ। अब इस सिलसिले में एक नई खबर है, मगर दूसरी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात की आज समाअत हो रही है। और पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसने फैसला किया है कि तमाम लोग MPAs पहुंचेंगे, पंजाब में मौजूद MNAs पहुंचेंगे, यहाँ हाई कोर्ट रहनुमा पहुंचेंगे, वर्कर्स पहुंचेंगे और भरपूर इजहार यकजहती इमरान खान साहब से किया जाएगा। यहाँ इस इजहार यकजहती की इस जगह लेकर आने की सूरत हाल को वजह यह है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी ख़ास तौर पर ख़वातीन रहनुमाओं के साथ यास्मीन राशिद साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा हैं, बुशरा बीबी साहिबा हैं, जो कुछ किया जा रहा है वो अजीब व गरीब है। एक ऐसे मौके पर कि जब वज़ीर आला खातून, चीफ जस्टिस खातून, लेकिन फिर जो निज़ाम इंसाफ है वही ज़्यादती कर रहा है, जो हुकूमत पंजाब है वो आगे बढ़कर ज़्यादती कर रही है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो ऐसा लगता है कोई स्कोर सेटल कर रही हैं। आप उनकी तकारीर देखिए, मोदी में वो जहर नहीं है जो जहर उन्हें बाकी लोगों में नजर आता है। जिसने बच्चे शहीद कर दिए, जिसने मसाजिद शहीद कर दी, जिसने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया, पाकिस्तान के फौजी शहीद कर दिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लगता है कि उस मोदी में उतना जहर नहीं है जितना जहर उनके सियासी मुखालिफिन में है। और ये जो बार बार बात की जाती ना कि चूंकि इन लोगों ने 9 मई किया है, ये लोग वहां पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंचा, जहां भारत की फौज नहीं पहुंची। ये लोग GHQ पहुंचे, GHQ भारत की फौज नहीं पहुंची। ये लोग कोर कमांडर हाउस पहुंचे, कोर कमांडर हाउस भारत की फौज नहीं पहुंची। जहां ये दावे किए जाते हैं वहां याद रखिएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिंदगी और मौत की कशमकश में डालने का काम भारत ने नहीं किया, नवाज शरीफ ने किया था। परवेज मुशर्रफ के तैयारी के साथ पाकिस्तान के आम शहरी, एक साथ 250 के करीब शहरी, उनकी जिंदगियां खतरे में डालने का काम जिस तरह से नवाज शरीफ ने किया था तैयारा साजिश केस में, किसी ने नहीं किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे हमला, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के कोर कमांडर हाउस से ज्यादा मुकद्दम है, ज्यादा मोहतरम है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के GHQ से ज्यादा मोहतरम है, क्योंकि निज़ाम इंसाफ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी मुआशरे में, और निज़ाम इंसाफ वहां से चलता है। तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर मियां नवाज शरीफ ने बनफ़्से नफीस हमला किया था। और फिर पाकिस्तान की फौज पर मियां नवाज शरीफ के हमले। क्या हम इनको टैक्स के पैसे इसलिए देते हैं कि ऐसे मारें, ऐसे मारें, ऐसे मारें, खराब करें मुल्क के जनरल? नवाज शरीफ तुम ठीक करो, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये तमाम राग इस मुल्क के सहाफ़ी भूल गए, ये तमाम राग इस मुल्क के इदारे भूल गए, ये तमाम राग इस मुल्क की अदालतें भूल गई, ये तमाम राग इनको लगता है कि इस मुल्क के अवाम भी भूल जाएंगे, लेकिन इस मुल्क के अवाम भूले नहीं हैं। इस मुल्क के अवाम इन लोगों को इनके ये राग याद दिलाते रहेंगे। और वो जो ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर ये जंग हारे, वो जंग हारे, ये जंग हारे, वो जंग हारे किया था, वो भी उनको याद दिलाया जाता रहेगा। तो मुस्लिम लीग नून ने जो किया है, ये तमाम दावे करने, वो बहुत बड़ा, बहुत बुरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले में इमरान खान साहब सामने हैं, मौजूद हैं, यहां से मुल्क छोड़कर भागे नहीं हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि लाइए, साबित कीजिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला अभी भी जो चीजें आपके सामने हैं, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से एक कारकुन की रिहाई का फैसला हुआ, और वहां यह साबित हुआ कि एक अदद पुलिस वाला जिसको जख्मी करने का इल्जाम है, उस पुलिस वाले का नाम जख्मियों की लिस्ट में मौजूद नहीं है, और फिर उसे रिहाई मिली है। तो इस तरह के मामलात हैं, अजीबो गरीब मामलात हैं पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज किस तरह से पहुंचेंगे लाहौर हाई कोर्ट, देखना होगा। दूसरा, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से अब ये कहा जा रहा है, बैरिस्टर गौहर ने भी वहां हुक्काम से बात करने के बाद बाहर आकर कहा कि इमरान खान का बुशरा बीबी का मामला ईद से पहले लग जाएगा। आज जो होता है उसमें फर्ज कर लीजिए
بہت مشکل مفروضہ ہے، بہت بڑا مفروضہ ہے، لیکن فرض کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ جو پولی گرافک ٹیسٹ اور باقی چیزیں ہیں، یہ جس طرح سے چلائی جا رہی ہیں تو مشکل کام ہے، لیکن مان لیجئے کہ ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو نظر کیا آئے گا؟ آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اگر یہ جو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست لگ جائے گی، عید سے پہلے لگ جائے گی، تو پھر وہاں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی ہو جائے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کیا چانسز اس کے ہیں؟ بہت تھوڑے چانسز ہیں، بہت ہی تھوڑے چانسز۔ نظام انصاف آزاد کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان تحریک انصاف ان حالات میں مہم چلانے کی بات کرتی ہے، تو میں نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب رات محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے اور وہاں کہہ رہے تھے کہ نہیں، اب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ مودی کچھ کر سکتا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کچھ کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت مسلم لیگ نون ہر بات میں یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بھارت سے اوپر لے کر چلے جاتے ہیں، اور نریندر مودی کے لیے تو کسی کی زبان کھلتی نہیں ہے۔ نریندر مودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ امن سے رہو، شانتی سے رہو پاکستان کے نوجوانوں، اور روٹی کھاؤ ورنہ مودی کی گولی کھاؤ۔ اس مودی کو نواز شریف جواب نہیں دیتے، اس نواز شریف کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مودی کو سبدی ماں بھی جواب نہیں دیتی، حالانکہ اس کے پاس ذمہ داری ہے۔ چلیے مان لیتے کہ نواز شریف کے پاس ذمہ داری نہیں ہے، پھر نواز شریف کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی جواب نہیں دیتے اس مودی کو۔ عجیب و غریب کام ہے ان لوگوں کا۔ اب جب یہ پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں نا نہیں کر سکیں گے، احتجاجی تحریک نہیں چلا سکیں گے، باہر نہیں نکال سکیں گے، اب کچھ نہیں کریں گے، پہلے سے زیادہ سختی سے نمٹا جائے گا، تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو گزشتہ روز اجازت دی گئی، گو کہ بہت اچھا کام نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ آنسو گیس کے شیل چلا کر اور لاٹھی چارج کر کے ان کو ریڈ زون میں آنے سے روکا۔ ریڈ زون کو آپ سیل کر دیتے تو پھر ریڈ زون کو آپ بچا لیتے، لیکن احتجاج کی اجازت دی پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہاں پیپلز پارٹی والوں نے یہ کیا کہ جب شیلنگ ہوئی تو پیپلز پارٹی والے پھر وہ نکلے جو پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتی، انہوں نے جا کر آگ لگائی عمران خان صاحب رہائی تحریک کے اس کیمپ پر جہاں ہم نے بڑے بڑے رہنماؤں کو آتے ہوئے دیکھا تھا، علیمہ خان صاحبہ کو دیکھا تھا، جنید خان صاحب کو دیکھا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے قائم پرامن احتجاجی کیمپ پر حملے میں ملوث پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میں یہاں آپ کو منظر نہیں دکھا رہا، اور ایک عدد پرچم جلایا گیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کا پرچم بھی بعض لوگوں نے جلایا ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے پرچم جلائے، اسرائیل کے پرچم پاکستان میں جلائے گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا پرچم جس جماعت نے اجازت دی کہ آئیے احتجاج کیجئے، اور یہ عمران خان صاحب کا طریقہ تھا، اپنے تمام مخالفین کو انہوں نے اپنی حکومت میں پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا کہ آئیے احتجاج کیجئے، یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو اب یار محمد خان نیازی صاحب، حکومت کے ترجمان اور سوشل میڈیا فوکل پرسن گنڈا پور صاحب کے، وہ کہتے ہیں ایف آئی آر میں پیپلز پارٹی کے محمد علی باچا، ملک عظمت، ضیاء اللہ، ہمایوں خان، شاہ ذوالقرنین سمیت دیگر نامزد کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایسے غیر جمہوری، اشتعال انگیز اور انتقامی اقدامات کو سختی سے مسترد کرتی ہے۔ عمران خان کی فکر اور نظریے اور آزادی کے لیے چلائی جانے والی عوامی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے گا۔ تحریک انصاف پر امن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور ہر اس طاقت کا بھرپور جمہوری اور قانونی طریقے سے مقابلہ کرے گی جو عوام کے منتخب قائد کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان عمران خان کے نظریے پر قائم ہیں اور کسی بھی قسم کی فسطائیت یا سیاسی انتقام کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے عمران خان رہائی کیمپ جو لگایا گیا ہے اس پر حملے، اسے نظر آتش کرنے، وہاں پر توڑ پھوڑ کرنے کے جرم میں ایک ایف آئی آر البتہ درج کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیا دیکھنا ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں، بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ یہ کہتی ہیں مجھے یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ بشرا عمران کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن تفصیلات آج ملی ٹرائل کے بعد۔ اتنی گرمی میں بشرا عمران کے سیل کی بجلی پورے ایک دن اور ایک رات بند رکھی گئی۔ ایک سیمنٹ کے سیل میں اتنی گرمی میں بجلی کے بغیر آپ کیسے ایک عورت کو رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی شرم حیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دشمن بھی
ملے تو ظرف والا۔ پھر وہ آگے لکھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کو رب اٹھا لیتا ہے۔ بشرا عمران ہوں یا خان صاحب، جب تک ان کی زندگی ہے وہ برداشت کر لیں گے، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک ان کے مخالفوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ بد دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے خود ہی نکلتی ہے، اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑتے۔ آج جن کے لیے میرے دل سے نکلی ہے ان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا پتہ لگ جائے گا۔ پھر آگے وہ لکھتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ مریم ریاض صاحبہ بتا رہی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ ہونے والے سلوک کے حوالے سے۔ میں نے اڈیالہ جیل جانے والوں سے معلوم کیا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی پر بہت سختیاں کی گئی ہیں، عمران خان صاحب پر بہت سختیاں کی گئی ہیں، مگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ گراؤنڈ میں خون پسینہ بہانے کے عادی رہے ہیں۔ عمران خان صاحب مسلسل ورک آؤٹ کرنے والے آدمی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں تو جیل حکام نے ایک بار بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جتنی ورزش کرتے ہیں اس کے بعد بندہ ایسے سوتا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حال میں ہے، اور عمران خان صاحب اطمینان سے سوتے ہیں۔ لیکن بشرا بی بی کے ساتھ بہت سختی کی گئی ہے، یہ سورسز بتا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا ان حالات میں؟ وہ کہتے ہیں میں ساری زندگی جیل کی چکی میں گزار لوں گا لیکن فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ ان کا گزشتہ روز کا پیغام ہے جو ان کے ٹویٹر پہ ترتیب کے ساتھ آیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں قانون کی حکمرانی میری تحریک کا مرکزی مقصد ہے، جس سے ہم جنگل کا قانون ختم کریں گے۔ جب سیاسی جماعت پر تمام دروازے بند کر دیے جائیں، اس پر ظلم کیا جائے، عدلیہ آزاد نہ ہو، تب ان کے پاس سوائے پرامن احتجاج کے کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ میں اپنی پارٹی، کارکنان اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک مرتبہ پھر بھرپور ملک گیر تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس بار صرف اسلام آباد نہیں، پورے پاکستان کی کال دوں گا۔ پارٹی کے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب اپنی جماعت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے۔ آپ سب نظریے کے زور پر جیت کر آئے ہیں۔ مجھے سب کے بارے میں معلوم ہے کہ کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ جو پارٹی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مجھے جب بھی موقع ملا پارٹی انتخابات کرواؤں گا۔ پارٹی میں الیکشن کروانا ناگزیر ہے تاکہ ورکرز اوپر آ سکیں۔ 9 مئی صرف آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرانے والے ہی اصل ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لے آئیں۔ پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ تو شہباز شریف کا ہونا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ فارم 47 سے آیا ہے یا 45 سے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں جس کے لیے جیل میں علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے، لیکن مجھے جیل میں عام قیدیوں والی سہولیات بھی نہیں دی گئیں۔ مجھے جیل کے جس سیل میں 22 مہینے سے قید کیا ہوا ہے وہ ایک چکی ہے۔ اسی ملک میں چوروں کو وی وی آئی پی سیل میں رکھا گیا جو کسی سویٹ سے کم نہیں تھے۔ یہاں جنگل کا قانون نافذ ہے اور ایک کرنل کے کہنے پر تمام عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میری بہنوں کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا، میری کتابوں سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ 2.5 مہینے سے مجھ تک کوئی کتاب نہیں پہنچنے دی گئی۔ صرف وہی کتابیں دی جاتی ہیں جو پہلے ہی پڑھ چکا ہوں۔ میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں لیکن میری جماعت کے لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، حالانکہ ان کے پاس عدالتی احکامات موجود ہوتے ہیں۔ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی گئیں۔ اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہفتے میں میری اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ میری اہلیہ پر صرف سہولت کاری کا جھوٹا الزام تھا جو ثابت بھی نہیں ہو سکا۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹر کہتا ہے کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن اراکین لازمی شرکت کریں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل مفلوج ہے، بے اثر ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بار بار وعدے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کیسز نہیں لگا رہا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دے کر اپنے ہی عدالتی نظام پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ بھارت کے جواب میں ہماری فورسز خصوصاً پاک فضائیہ نے زبردست جواب دیا ہے اور پوری قوم نے بھی ساتھ دیا۔ میں جیل میں مقید ہوں مگر یہاں بھی لوگوں نے پاکستان کے جواب پر خوشی منائی۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دوران ٹرائل کارکنان، وکلا اور صحافیوں سے گفتگو اور سوالوں کے جوابات، یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان کی ٹیم کی جانب سے پوسٹ کیا گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔